दूसरा जो पॉइंट है वो भी बड़ा अहम है, और मैंने शुरू में कहा था कि आज मैं एक अहम मौजू के ऊपर शुरू में गुफ्तगू करूंगा लिंक पब्लिक करने से पहले। ये जो पॉइंट है वो ये है कि आज से कोई तकरीबन कई सौ साल पहले, ये कोई आज की बात नहीं है, एक साहब इंडिया में, इंडिया का इलाका है जौनपुर, पैदा हुए, और इनका जो नाम है वो सैयद मोहम्मद जौनपुरी था। और इन्होंने इब्तदाअन तसव्वुफ के रास्ते से, और उसके बाद फिर उन्होंने जब अपना हल्का बना लिया, ये वो जमाना था कि उस दौर में इंडिया पाकिस्तान, ये जो बर्रे सगीर का इलाका, पाकिस्तान तो मौजूद नहीं था, बर्रे सगीर के इलाके में हल्का बनता ही था तसव्वुफ के नाम पर। सूफियाई का हल्के हुआ करते थे, मदारिस नहीं थे और मसाजिद इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी, तो खानकाहें थी। तो उन्होंने तसव्वुफ के रास्ते से अपना हल्का बनाया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे, और यहां तक कि उन्होंने अपने मेहदी होने का दावा कर दिया। तो उनके जो मानने वाले हैं वो महदवी कहलाते हैं, और हैदराबाद में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम है। इनकी तकरीबन तादाद इस वक्त 15 से 20 लाख के करीब है महदवियों की, और ये अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं। जाहिर है कि जब एक छोटा ग्रुप होता है और वो ग्रुप एक खास मकसद के लिए कई सौ साल से लगा हुआ है, तो उस ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है इंटरनल वो बढ़ जाती है, खुसूसन दुनियावी एतबार से। तो ये जो साहब हैं, इनके जो अकायद हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने मेहदी होने का दावा कर दिया, चलो भाई बात खत्म हो गई, कुछ लोगों ने माना कुछ लोगों ने नहीं माना। उन्होंने जो अकायद अपने इख्तियार किए वो खालिसतन कुफरी अकायद हैं, और जिसकी बुनियाद पर उनकी तकफीर की गई। आज जो मेरे साथ एक साहब हैं, उनका नाम है आमिर अकबर साहब। ये खुद साबिक महदवी हैं, और बाकायदा जिस खानदान से आते हैं उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। अल्लाह ताला ने इनको तौबा की तौफीक दी। ये मेरे पास यहाँ अमेरिका में रहते हैं, मेरे पास आए और इन्होंने अपना तारुफ कराया और इस फिरके के बारे में बताया। इस फिरके के बारे में मुझे यानी ज्यादा बहुत गहराई के साथ इल्म नहीं था, तो उन्होंने जब वो किताबें दिखाई ओरिजिनल, उसके पीडीएफ वगैरह भेजे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनके इस तरह के कुफरी अकायद हैं। तो बहरहाल मैंने इनको आज दावत दी है, हम शुरू के कोई 10-15 मिनट उनसे सुनेंगे, और मैं भी इंशाअल्लाह उनसे कुछ सवाल करूंगा ताकि बात वाज़ेह हो जाए। और उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस फिरके के ताल्लुक से न सुना हो। बात बिल्कुल ठीक है। ये सवाल हो सकता है कि भाई फिर हम क्यों बता रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है चूंकि आपने ना सुना हो, लेकिन महदवियों ने, जो महदवियों के नौजवान हैं, उनको यह जानना जरूरी है कि वो किस रास्ते पर हैं। मैं मसलकों के खिलाफ बात नहीं करता हूं, लेकिन कुफर के खिलाफ बात करना ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम किसी फिरके को काफिर समझते हैं, किसी तरीक़ेकार को कुफर समझते हैं, तो फिर उस कुफर के ऊपर गुफ्तगू होगी। जिस तरीके से हम कादियानियों के खिलाफ भी कभी कभी बात करते हैं, हम ईसाइयों के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुइज्म पर बात होती है, बुद्धिज्म पर बात होती है, तो फिर महदवीइज्म पर भी बात होगी। तो मेरे साथ इस वक्त बैक स्टेज पर है, मैं स्टेज पर ले रहा हूं जनाब आमिर अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह खैर। आप सब आपके टोटल व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जज़ाकल्लाह खैर, आप इतना अहम वक्त दिए हमको, माशाअल्लाह। अच्छा आमिर अकबर साहब, थोड़ा सा आप अपना तारुफ कराएं और आपका जो ताल्लुक इस महदवी फिरके से रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम आमिर अकबर है। मैं हैदराबाद में रहता था। पिछले 3 साल हुए अमेरिका आकर। मैं खुद सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब की आल में से हूँ, उनकी डिसेंडेंट हूँ। हमारे माँ बाप, दादा नाना वगैरह सब महदवी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमको कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे परदादा सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब के जो दावे थे उसको हमने जांचा, परखा, समझा, उलमा से राब्ता किया, पढ़े, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी आंखें खोली, हमको हिम्मत दी और उस दावे को हमने रद्द किया, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। मेहदी को तो भी आना है, सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब का मेहदी होना कोई नो गुंजाइश। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज को हमने रद्द किया। माशाअल्लाह। अच्छा,
یعنی کیا وجہ رہی, کوئی واقعہ ایسا رہا کہ جس نے آپ کی آنکھ کھولی ہو اور آپ کو یہ اندازہ ہوا ہو کہ بھائی اگرچہ میں مہدوی فرقے سے آتا ہوں اور ان کی آل میں سے ہوں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, لیکن وہ غلط راستے پر تھے, وہ کیا واقعہ ہوا؟ دیکھیے مفتی صاحب اور آپ کے سب ویورز، ہماری محبت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہم ایک مسلمان ہے، ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، چاہے وہ ہمارے باپ ہو یا پردادا ہو یا دادا ہو. اگر انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس کو ہم پرکھنا ضروری ہے، اور اس کو ہم نے پرکھا ہے الحمدللہ، اور اس ریسرچ کے بنا پہ اس کو رد کیا. یہ فرقے سے ہم اپنے آپ کو دور اسی لیے کرنا، اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کیونکہ اس فرقے کے ایسے عقائد ہیں جو بالکل دین سے باہر کر دینے والے عقائد ہیں، اور ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ایک دن، ہو سکتا وہ نیکسٹ پل ہو یا کب ہو، بس ہم کو اپنی تیاری کرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی. ایک ایسے فتنے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیسے جوڑ سکتے جو فتنے کے عقائد اتنے زیادہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں. تو ہم کو یہ چیز اپنے آپ کو کلیئر کرنا بہت ضروری سمجھا. ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا، یہ میرا سید جو ٹائٹل ہے وہ کس کا ہے؟ میرا صاحب، سید محمد جون پوری صاحب کو میرا صاحب بھی بولتے ہیں. اچھا جی ٹھیک. تو میں ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا جو ان کی ایک کتاب میں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں، میرا سید میر نے فرمایا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کے لیے نذیر ہے. حالانکہ اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے. ہر نبی کے لیے نذیر ہے اس کی امت میں، یعنی اس کی امت میں ہر نبی کا اس کی امت میں اس جیسا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، یعنی اس کا مثل ہے. اور نبی کا مثل نہیں ہوتا مگر وہی شخص جس کا درجہ اللہ کے پاس مثل نبی کے درجے کے ہو. بس جب اس کو نبی کا درجہ حاصل ہوا تو ضرور ہے کہ وہ خلیفہ ہو اپنے زمانے میں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نذیر ہے آپ کی امت میں، اور وہی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ گویا کہ ان کا جو مرتبہ ہے میرا سید کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے ان کے اپنے اپنی ان کے مذہبی کتابیں اس کے اعتبار سے. اب میں چاہوں گا عامر اکبر صاحب کہ تھوڑا سا آپ ان کے عقائد پر روشنی ڈالیں. جی جزاک اللہ خیر. آپ کو ایک چیز، آپ سب لوگوں کو ایک چیز میں بتا دینا چاہوں گا کہ سید محمد جون پوری صاحب نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی. مہدویوں کا جو کریڈ ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے. اٹ از ناٹ اسپیلڈ آؤٹ. ان کے جو عقائد ہیں میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، لیکن وہ صرف اور صرف لفظاً نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، نہ صحابہ اکرام نے سمجھا، نہ اہل بیت نے سمجھا، نہ تابع تابعین نے سمجھا. یہ معنی، قرآن کا معنی صرف اور صرف سید محمد جون پوری صاحب کو اجازت دی گئی اس کو بیان کرنے کا. یعنی کہ 850 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالکل اندھیری میں بھٹک رہی تھی وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. تو جب ان کو بیان قرآن کی اجازت اوپر ملی تو اس کے بعد انہوں نے قرآن کو اپنی حساب سے جہاں جیسا ٹویک کرنا ہے ٹویک کیا، کئی سارے معنی بدلے. تو یہ ایک ون آف دا بگیسٹ چیز ہے جو مہدوی لوگوں نے کیا ہے. دوسری چیز مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر سید محمد جون پوری صاحب کا مرتبہ ہے، بالکل برابر ان ایوری ایسپیکٹ. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سید محمد جون پوری آخری کے نبی ہیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کو وہ لوگ تحریف کر کے بولتے ہیں کہ آخری کے نبی سید محمد جون پوری. تو یہاں پہ ان کا میں ایک اقتباس بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ لکھا ہے سید محمد جون پوری کے بارے میں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے تجلی الوہیت پہ در پہ ایسی ہوئی ہے
کہ اگر ان دریاؤں سے ایک قطرہ کسی نبی مرسل یا ولی کامل کو دیا جائے تو تمام عمر اس کو کوئی آگاہی نہ رہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی تجلی ایسی کر دی سید محمد جون پوری پر کہ اگر وہ تجلی کسی نبی اور رسول پر بھی ہو، کسی ولی کامل پر بھی ہو، تو اس کو کبھی اس تجلی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. تو جو علم خدا نے مہدوی کو دیا ہے، سید محمد کو دیا ہے، محمد جون پوری کو، وہ نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا، تو ان سے بھی افضل ہے. جی، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ جی جی بالکل. ان کی باتیں جو دل میں آئے انہوں نے بیان کی ہے. اور نہ صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سید محمد جون پوری صاحب کے دعوے کو نہ قبول کیا وہ کافر ہے. صحیح. یعنی کہ حرم مکہ اور مدینہ سارے مسلمان نیئرلی 1000 بلین مسلم جو گزرے ہیں اس دن سے آج تک وہ سب کافر ہیں. تو یہ ان کے ایسے بڑے عقائد ہیں جو بالکل میرے خیال سے دین کے باہر کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے یہ ریئلائز کیا ہے اور اس چیز سے دور ہٹے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ایک تنظیم بھی قائم کی، اس کا نام ٹورڈز اسلام ہے، ویب سائٹ بھی قائم کی، اور اس کے بعد پھر مختلف یوٹیوب ویڈیوز نکالے ہیں ہم نے الحمدللہ، جس میں ہم نے آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ ٹورڈز اسلام. ٹورڈز اسلام. تو میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مہدوی فرقے کے تعلق سے اگر آپ کو دلائل اور ان کے بارے میں معلومات چاہیے تو ٹورڈز اسلام، اور اگر آپ عامر اکبر ٹورڈز اسلام یہ ڈالیں گے تو وہ چینل آ جائے گا انشاءاللہ. جی پلیز کنٹینیو. مفتی صاحب ہم نے یہ ویب سائٹ بھی بنائی ہے جس کا نام بھی ہم لوگوں نے بڑے سوچ سمجھ کر ہمارے مہدوی بھائیوں کو ایک سوال کرتے ہوئے پوچھا، www.ismehdaviyatrrealislam.com. تو ہم ہمارے قوم کے لوگوں کو، ہمارے کزنس کو، ہمارے رشتہ داروں کو ایک پیار سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں مہدویت اسلام کا حصہ ہے؟ آپ ہی جواب دیجئے، آپ ہی دلائل دیکھیے، آپ ہی کتابیں دیکھیے، آپ ہی احادیث دیکھیے. دنیا بھر کے پورے مکمل علماء یعنی کہ پورے آئمہ، چاروں آئمہ سے ہم نے فتوے لائے ہیں، اور ہماری قوم کو مسلسل ہم نے بتایا ہے کہ سید محمد جون پوری صاحب مہدی نہیں ہوتے، مہدی کو تو ابھی آنا ہے. جی ہاں. اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ، ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ مہدویت کو چھوڑ رہے ہیں. ایک مکمل یہ انٹرنل ریولوشن بن چکا ہے، کیونکہ ہم خود اس فرقے کے تھے. ہمارے لوگوں سے درد ہے، دلائل کے ذریعے سے ان کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، اور ہم الحمدللہ سمجھا رہے ہیں. یہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور ہماری ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے. ماشاءاللہ، زبردست. میں آخر میں ایک اقتباس اور پڑھ کر سنانا چاہوں گا تاکہ جو مہدوی فرقے کے جو گمراہ کن عقائد ہیں اس سے ہمارے جو ناظرین ہیں کچھ واقفیت حاصل کریں. ان کی کتاب ایک اقتباس ہے، اور یہ اقتباس مطالعہ مہدویت سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے ریفرنس دیا ہے صفحہ نمبر 246 کا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی نے فرمایا، اولین و آخرین کی روحیں حاضر کی گئی تھیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے مجھے فرمان ہوا کہ اے سید محمد ان تمام ارواح کی پیشوائی یعنی سرداری قبول کر. تو بھائی اولین و آخرین میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، تمام ارواح کی سرداری وہ ان کو دی گئی ہے، سید محمد جون پوری کو، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو ان کے تعلق سے جو معتبر ادارے ہیں دنیا بھر کے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے. میں تمام مہدوی نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بھئی دیکھیں، زندگی میں ایک انسان کے پاس جو سب سے اہم چیز اور معتبر چیز ہے، سب سے زیادہ ویلیوبل ہے، وہ اس کا ایمان ہے. اگر وہ ایمان ہی درست نہ ہو تو پھر انسان کے پاس حقیقی اعتبار سے کچھ بچتا نہیں ہے. تو جیسا کہ ہمارے بھائی عامر اکبر صاحب نے بتایا کہ بھائی دنیا سے ایک نہ ایک دن ہر ایک کو جانا ہے، کس دن جانا ہے کچھ پتا نہیں ہے. تو میں تمام مہدویوں کو، بڑے ہوں بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں مرد ہوں، ان سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے ان عقائد کے اوپر غور کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول آنے والا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا لایا ہوا قرآن محفوظ ہے، اور جو شخص بھی پھر ان دو چیزوں کے علاوہ ہٹ کر کوئی دعویٰ کرے گا، وہ دعویٰ ہرگز مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہوگا، وہ کفار کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ یہ جو چونکہ گفتگو مہدویت کی چل رہی ہے، اسی ضمن میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، مہدی کے جو ہدایت پر نہ ہو، یعنی جو وہ مہدی کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہو، وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے، باقی اس کا کیا اس کے اخلاق و آداب ہے، اس کا کیا اسوہ ہمیں نہیں پتا۔ ہم تو ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جس نے پاکستان میں یا یہ شخص جس نے انڈیا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی واضح ہیں اور اتنی تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کوئی کرتا ہے اور کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو وہ جاہل ہے اور جہنم کا گڑھا اپنے لیے کھود رہا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ٹھیک ہے عامر اکبر صاحب، اگر مزید آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بات عرض کر دینا چاہوں گا مفتی صاحب جی، آپ کو اور میری بات سننے والے ہر مہدوی کو اور ہر لوگوں کو کہ سید محمد جون پوری صاحب نے خود اپنے مرنے سے پہلے ریئلائز کیا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے احادیث فٹ نہیں ہوتے، اور انہوں نے مرنے سے پہلے سعو کیا، انہوں نے من مہدی موعود نیستم، میں مہدی موعود نہیں ہوں کر آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اگر آپ سید محمد جون پوری صاحب کے چاہنے والے ہیں تو کم سے کم ان کی بات مانیے، انہوں نے خود سعو کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسا مفتی صاحب نے بتائے، کلیئرلی بتائے ہیں کہ وہ کئی سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ریفیوٹنگ مہدویت، یہ کتاب بھی موجود ہے، اس میں سارے دلائل موجود ہیں جو احادیث میں ہیں، اور ہم نے مہدوی کتابوں کو بھی کھلے طور پہ ریفیوٹ کیا۔ یہ کتاب بھی اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، میری دعا ہے آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ ہمارے خاندان والے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ سچے دین پہ چلیں، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا، جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے سمجھایا تھا اور جیسے صحابہ نے اس کو سمجھا تھا اسی پر چلنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، اور زبردست آپ نے معلومات شیئر کی اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، سبھی لوگوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ٹھیک ہے عامر اکبر صاحب، شکریہ۔ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی۔ یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا۔